वेलकम टू छूलो आसमान। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी हमारे साथ होंगी। पॉलिटिशियन है, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बड़ा काम किया और मेरी बड़ी तमन्ना होती थी कि मैं उनका इंटरव्यू लूं और उनसे बात करूं। मेरी एक दफा बहुत पहले उनसे दुबई में मुलाकात हुई थी और वो भी आइसक्रीम खा रहे थे, हम भी आइसक्रीम खा रहे थे और हम ये बात उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोली कि यही एक जगह है जहाँ हम सुकून से आइसक्रीम खा सकते हैं या बाहर मुल्कों में, वरना वहाँ खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनीवेज आज हम इस पर जरूर बात करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डिप्टी कन्वीनर MQM फेडरल मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद। कैसे हैं आप? और तमाम अहले वतन को भी ईद मुबारक। हमारी तरफ से भी आपको बहुत ईद मुबारक, पूरी अवाम की तरफ से आपको ईद मुबारक। क्या हाल चाल है आपका? रमजान का महीना बड़ा टफ था जी, बिल्कुल। रोजे तो अपनी जगह पर, लेकिन इस मरतबा बहुत सारे मुख्तलिफ सूबों और शहरों के विजिट थे जी। वहाँ पर बड़े बड़े इफ्तार थे जी। और जाहिर है कि बगैर तकरीर का हरजाना दिए बगैर तो छुटकारा मुमकिन नहीं था। सही। तो भागदौड़ बहुत रही। सही। और उसकी वजह से काफी हेक्टिक था पूरा रमजान। बिल्कुल। लेकिन मजा भी आया, लोगों से मिले भी जी। यौम आज़ादी भी बिल्कुल, वो भी रमजान में ही आया। पाकिस्तान जब बना था उस वक्त भी रमजान का महीना था जी। दोनों खुशियां एक साथ आई, उसकी भी खुशी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल खुशी वो होती है जो चंद अफराद तक महदूद ना हो। बिल्कुल सही। बल्कि उसे हम अपनी पूरी कौम में शेयर कर सकें। बिल्कुल यही बात है। और वो जब हम थोड़ा सा अपने हालात पर नजर डालते हैं तो वो खुशी थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। हम यही बात अक्सर क्या पूरे रमजान करते आए हैं। और अभी शर्मिला भी आई थी, मैं तो चाह रही थी साथ आप दोनों बैठे, दो पार्टियां साथ बैठती तो बड़ा मजा था। लेकिन मैं लड़वाती बिल्कुल नहीं मेरा बिल्कुल काम ना होता लड़वाने का। लेकिन बात ये कि वाकई महदूद भी होनी चाहिए, सबके साथ मिलके मनानी चाहिए। बात ये कि हम उनका भी ख्याल करें जो इस ईद को एंजॉय भी नहीं सही तरीके से कर पा रहे। थोड़ा सा आ जाते हैं, जरा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, फिर मजे की और बात है, फिर लाइटर साइड पे आ जाएंगे। ये भी लाइट ही होगा, मैं कहाँ इतनी इंटेलेक्चुअल या इतनी कोई टॉक शो वाली जो मैं आपसे इतने मुश्किल सवाल करूं। सारी बात ये कि ये MQM पे हमेशा एक सब पीछे लगे रहते हैं कि जी MQM का नाम लो तो सब यूं हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब हम घर बैठे होते थे, मस्जिदों में हर जगह फायरिंग करें। तो वो जो कॉन्सेप्ट था ना MQM करा रही है, MQM करा रही है, आज तक कुछ छोटा सा होता है MQM करा रही है। मुझे ये समझ आई कि जब मैं मीडिया में आई, जब मैं शोज करना शुरू किया और मैं सबसे मिली, तो मुझे एक होता ना चेंज आया, मुझे समझ आई कि ये नहीं है असल चीज निकालने में दिमाग से। इसका मतलब ये है कि लॉस किसका हुआ, हमारी इस मूवमेंट से इंस्पायर होके तो पंजाब, बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अंदरून सिंध में लोग इंस्पायर हो रहे हैं, जो नौजवान हैं, तालीम याफ्ता हैं, वो ये देख रहे हैं, रोल मॉडल्स हैं। अच्छा, अभी अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, से ही शुरू किया था। मेरी एज 27.5 साल की थी when I became the mayor of one of the biggest cities of Pakistan and the world, that is Karachi। और किसी की सिफारिश नहीं, 10 मिलियन लोगों ने मुझे इलेक्ट किया, हमने खुद ये मूवमेंट बनाई थी, चलाई। तो इसका मतलब लोग किसी के साथ इतनी बड़ी, और उस वक्त से हमारी सीट्स उतनी है, उसमें इजाफा हो रहा है। हमारे वोट बैंक की परसेंटेज 6.5% थी 2002-03 में, 2008 के इलेक्शन में वो 9.5% हो गई। अब ज्यादा लोग हमें वोट डाल रहे हैं, जो टोटल वोट कास्ट होता है पाकिस्तान का। इसका मतलब हमारा मैसेज स्प्रेड कर रहा है। बलूचिस्तान में एक सीट पर हमारी नंबर 2 पोजीशन थी 2008 में, और पंजाब में भी, और खैबर पख्तूनख्वा में थोड़े वोट मिले। गिलगित बल्तिस्तान में हमारी एक सीट है, और वो हमारा रिवायती उर्दू बोलने वालों का या जिन्हें नए सिंधी कहते हैं वो वोट बैंक नहीं है। आजाद कश्मीर की 2 सीटें जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी हैं। तो इसका मतलब ये इसीलिए जैसे ही फिर ज़लज़ले में जो हमने काम किए लोगों के 2005 बहुत काम किया, पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जो वहाँ पहुंची, उनके दुख और सुख में शरीक हुई। तो उसके बाद सैलाब में भी हमने काम किया, फिर हमने बाम के ज़लज़ले में ईरान में काम किया, हमने सुनामी में इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, उनके लिए हमने ताउन किया। तो ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस है। आप अब वही बात है ना, देखें आप मुस्तफा कमाल का काम देखें, मतलब जो कोई नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका, जो सच्ची बात है। एंड व्हाट इज मुस्तफा कमाल?
اب بتائیں. مڈل کلاس فیملی. الطاف بھائی کی سلیکشن ہے جی, اور مصطفیٰ کمال کسی وڈیرے جاگیردار جو موروثی سیاست کرتے ہیں اس فیملی سے نہیں. مصطفیٰ کلاس آدمی ہے, بالکل عام بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. جب سندھ اور اگر وہ جی کسی اور پارٹی سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ الیکٹ کر کے تو اس کو سلیکٹ کس نے کیا, وہ آئی دیکھے جس نے اس کو اس کی ٹیلنٹ کو دیکھا اور اس نے پھر سیلف لیسلی اپنی ٹیم کے ساتھ 14 ٹاؤن ناظرین 104 یو سی ناظرین کے ساتھ. لیکن اب وہ چیز پھر ختم ہو گئی, اس لیے کہ اب لوکل گورنمنٹ کا سسٹم انہوں نے جو ہے وہ پیک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اب دیکھیں صاف بات ہے, پیپلز پارٹی کے الائی ہیں, پی ایم ایل این کے ہم کبھی الائی ہوتے تھے. یہ دونوں بڑی پارٹیاں خاص طور پر, اس کے علاوہ بھی جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں, ان کی ڈیموکریسی جو ہے یہ سینٹر اور پروونس کے حد تک لمیٹڈ ہے. یہ جو گراس روٹ ڈیموکریسی ہے جو کہ اصل بیس ہے, جہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ڈور اسٹیپ پر, ان کی ڈے ٹو ڈے جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں وہاں. اس لیے کہ وہاں 1 لاکھ نمائندے آتے ہیں الیکٹ ہو کے, تو یہ ان کی فیملی سے باہر چلا جاتا ہے, یہ ان کو پاور شیئر کرنا پڑتا ہے. جبکہ 1700 ریپرزنٹیٹیوز ہیں صوبے میں, چاروں صوبائی اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں, تو یہ 500 فیملیز کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں سیٹیں. لیکن جب یہ 1700 سے باہر 100,000 1 لاکھ کاؤنسلرز, ناظمز, نائب ناظمز, میئرز, ڈیپٹی میئرز جب وہ پاور میں آئیں گے نیچے, تو یہ فیملی سے اور ڈائنیسٹی سے اور راجواڑوں سے اور فیوڈل سے بات باہر چلی جائے گی. بالکل. اس لیے ان کا فیتھ لوکل ڈیموکریسی میں اور نرسری آف جو گراس روٹ آف ڈیموکریسی اس میں نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, حالانکہ پوری دنیا میں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں لوکل گورنمنٹ. اتنا عرصہ ہو گیا ہے, اتنا آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیا 4 سالوں میں لوگ بیچارے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں, پریشانیوں میں گرے ہوئے, سب کچھ ہے. مجھے آج تک یہ بات سمجھیے, میں ایک ایز اے ویور, ایک عام فگر, پبلک, ایک عوام سے سمجھتے ہوئے, مجھے ہوش نہ سمجھیں اس وقت. یہ میرا سوال ہے, پتہ نہیں مجھ سے آپ کی کب پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ میرے اپنے سوالات ہیں, پتہ نہیں بے وقوفانہ سوالات ہوں گے, لیکن ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے ہمارے اس ملک میں, کیوں نہیں یہ پارٹیاں آپس میں مل جاتی, کیوں نہیں ہم مل کے کام کر سکتے؟ پھر ایک سوال میرا یہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ میری آپ ہی گزارش سے جا سکتے ہیں, میں خود نہیں پوچھ سکتی. مجھے ہمیشہ ایک پریشانی رہی ہے, صرف مجھے کہ سب کچھ ہے, الطاف بھائی بہت کام کریں, سب کچھ ہے, کیوں نہیں اپنے ملک واپس آ کے وہ یہ کام کر سکتے؟ بالکل, یہ دونوں سوال عام لوگوں کے ذہن میں ویسے بھی ہیں اور یہ پروپیگنڈے کا پارٹ بھی ہے. یہ ہر جگہ یہ سوالات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. یہ مجھے بڑا منع کیا گیا تھا یہ پوچھنا نہیں, لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں. پوچھنا چاہیے. اور پھر وہی بات, الطاف بھائی واپس کیوں نہیں آتے, اور وہاں سے بیٹھ کے اگر وہ عوام سے خطاب بھی کر لوگوں کو لیڈ کیوں کرتے ہیں؟ بالکل, بہت ویلڈ کوشچنس ہیں. دیکھیں, اور یہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہیں یا بٹھائی دی گئے ہیں. اچھا, پہلا سوال تو دیکھیں, ایم کیو کو یہ پتا ہے کہ ہم پاکستان کی 3rd لارجسٹ پارٹی ہیں. پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں ہیں, پی ایم ایل کیو کی بھی ایک پوزیشن ہے, پھر ہمارے بعد اے ایم پی آتی ہے اور اسی طرح جے یو آئی اور پارٹی آتی ہے. اچھا, اب 88 سے پاکستان میں یہ پولیٹیکل مینڈیٹ سپلٹ ہے, ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ تو ویسے ہی ثابت ہو گیا, طے ہو گیا کہ no one party can take پاکستان آؤٹ آف دس quagmire اور سچویشن آف کرائسس. بالکل نہیں نکال سکتی, کہیں نہ کہیں آپس میں مل کے نکالنا پڑے گا. لیکن اچھا, ہم نے کئی سالوں سے, ہم الطاف بھائی اور ایم کیو بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور ابھی تو ہم نے جو آپ بات کہہ رہے ہیں, ہم نے تو پریکٹیکلی ایک موو کیا. ہمارے بڑے شدید اختلافات رہے جماعت اسلامی کے ساتھ, اور وہ پارلیمنٹ بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا کہ صرف جو گورنمنٹ پارٹیز ہیں وہ نہیں, جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں پارلیمنٹ میں, اور وہ اپوزیشن کی پارٹیز لائک جماعت اسلامی اینڈ تحریک انصاف جو کہ پارلیمنٹ سے باہر ہے, وی وینٹ اینڈ ریچڈ آؤٹ ٹو دیم. ہم نے ان سے بھی کہا کہ ہم سب سر جوڑ کر بیٹھیں, ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کریں, اور الیکشن سے پہلے یہ کریں گے تو الیکشن کے بعد کے جو سین ہے اس میں ہم سب کے لیے یہ, اور ایک اچھا میسج ہوگا لوگوں کے لیے, لوگوں کا کانفیڈنس پولیٹیکل پروسیس, ڈیموکریٹک پروسیس, پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں ریسٹور ہوگا. یہ شیکی ہو رہا ہے اس وقت, لوگوں کا اعتماد شیک کر رہا ہے, شیک کر چکا ہے. تو اس کو ختم ہو ریپوز کرنے کے لیے, واپس لانے کے لیے ہمیں لوگوں کو
एक मिनिमम नेशनल एजेंडा कि सियासत एक तरफ, इक़्तिदार एक तरफ, इस मुल्क के लिए, क्योंकि 2012 में 2 चैलेंजेस हैं। 47 में एक चैलेंज था पाकिस्तान को बनाना, 2012 में 2 चैलेंजेस है, पाकिस्तान को बचाना भी और बनाना भी, जो बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये हम लोग जो है वो कोहिजन नहीं है, कोई जेल नहीं है पॉलिटिकल या इकोनॉमी का प्रोग्राम, रिफॉर्म एजेंडा जो हमें आपस में कौम बना सके। ये तो हम कहते हैं ये जेल हमें, ये जो जेली ऐसी जो हमें जोड़ दे वो हमें इजाद करनी है। वो व्हाट इज दैट जेली इज नेशनल एजेंडा। एंड व्हाट इज द नेशनल एजेंडा? इकोनॉमी एक प्रोग्राम, सारी पार्टियां किसी एक प्रोग्राम पे कंसेंसस दे दें, नेशनल कंसेंसस। बलूचिस्तान को बचाना है, इज गोइंग आउट ऑफ होल्ड। फिर जो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, चाहे हजारा कम्युनिटी के साथ कोयटा में जो कुछ हो रहा है, कराची की सिचुएशन, ये सब मिला के, तो ये जो आर्टिफिशियल, ये जो सेक्टेरियन सिचुएशन क्रिएट की जाती है, तो इसको करने के लिए हमें कोई एक एजेंडा बनाना होगा और इससे कायदे आज़म का एक वेलफेयर, डेमोक्रेटिक, एक फंक्शनल स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनाना होगा। और हमने उसके लिए एक पहल की है, ये बारिश का पहला खतरा है, और हमने ये कहा है कि कोई भी शहर अपने सर सजाए PMLN, अगर वो राउंड, तो हम उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पार्टी करें उनके साथ, मतलब आप लोगों की तरफ से पूरी मिनिमम एजेंडा पे एक्सट्रीमिज्म, सेक्टेरियनिज्म, बलूचिस्तान, इकोनॉमी एंड लोड शेडिंग एंड एनर्जी क्राइसिस, ये 4-5 बात ऑन एयर हो रही है। अब आखिर दूसरा सवाल अल्ताफ भाई क्यों नहीं है? देखे, वो आना चाहते हैं और कई बार फैसला किया हमने, उनकी मिन्नतें की और हम नहीं आने देते। उनकी लाइफ पर 3 अटेम्प्ट हुए थे 91 में। हम एक नेचुरल लीडर पर रिस्क नहीं लेना चाहते, ये हमारी चॉइस है, हमारे वर्कर्स की, लेकिन हम लोगों के सामने हैं और हम उनके कम्युनिकेटर हैं। आप रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हम अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से सवाल नहीं करते। ये पाकिस्तान में जहां हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है वहां ज्यादा सवाल आते हैं, तो मैं उनको ये एतमाद देता हूं। देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी मुल्क छोड़ा, जब तक उन्हें सूट करता था उनकी पार्टी को उन्होंने छोड़ा, और जब उन्होंने महसूस किया उन्हें वापस आना, वो आ गए। MQM भी जब ये महसूस करेगी, ये हमारी चॉइस है। तो ये नहीं है कि हर लीडर ने जब उसकी लाइफ पर रिस्क था तो उसकी पार्टी ने उसको अलाउ किया। मोहतरमा भी नहीं थी, नवाज शरीफ साहब तो जेल में थे, अपने साथियों के साथ रहना चाहिए था वो तो, और शहबाज शरीफ भी, वो तो जेल से गए और बाहर चले गए, और जब उन्हें ये सहूलत मिली कि वो वापस आए तो आ गए, तो वो बीच में पहले क्यों नहीं आए? तो ये सवाल उनसे भी था। तो हर लीडर अपनी पार्टी, अपने लोगों, आई गॉट माई आंसर। एंड इमाम खुमैनी का रेवोल्यूशन तो उन्होंने बाहर रह के तहरीक चलाई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हबशा हिजरत की, मदीना हिजरत की, और वहां से ये एक रेवोल्यूशन पैदा किया, तकरीरों के जरिए, कैसेट के जरिए, रेशमी रुमाल की तहरीक भी इसी तरह बाहर से रह गए। चलिए, हम सबकी यही दुआ है कि अल्लाह मियां बेहतर पाकिस्तान बने, बच्चे भी और बेहतर पाकिस्तान बने। हमारे साथ ईद की हम कुछ बातें भी करेंगे, ये बड़ी सख्त बात है। हम ईद की, अब हमने बड़ी पॉलिटिकल बातें, मेरे जो सवाल थे वो आज क्लियर हो गए। चलिए, मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है, और ईद की खुशी है, तो ईद की खुशी में हमारे साथ कामरान मौजूद हैं। इस वक्त कामरान जाफरी बड़ा जबरदस्त गाते हैं। कामरान के साथ मौजूद हैं कीबोर्ड पे मुश्ताक, और आज आपके फेवरेट गाने भी हम सुनेंगे एक आध। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए कि ईद कैसे मनाई जाती है? बचपन की ईद तो खैर नॉस्टैल्जिया। ईद में सबसे पहले तो वही याद आता है कि थोड़ा सा शॉपिंग का क्रेज, फिर ईदियाँ, दोस्तों के साथ बैठना, फिर ईदी जो है वो वसूल करना, वो सारे टारगेट्स लिस्ट बनाई जाती है कि किससे ईदी बटोरनी है। थोड़ा बड़े होने लगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों था, कि ईदी लेनी भी और कहीं देनी भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब तो जाहिर है कि सब ईद देनी। मैं तो डिनाइल पे ही हूँ कि मैं बड़ी नहीं हुई हूँ, ना मेरे बच्चे, मुझे भी ईदी मिले, बस मुझे अभी भी ईदी मिलती रहे। लेकिन हमें रिकंसाइल करना पड़ता है, हमने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। फिर हमारे ईद का बिल्कुल अलग तरीका है। हम शोधा के कब्रिस्तान जाते हैं नमाज ईद के फौरन। अच्छा, वेरी गुड। अल्ताफ भाई के घर भी रहे, वहीं जिना ग्राम में नमाज पढ़ते हैं कब्रिस्तान, इसलिए जाते हैं कि हम उनको अपने साथ, बिल्कुल वो हमारे साथ हैं। फिर पूरा ईद का फर्स्ट डे वी स्पेंड इट विद दी जो
families, bereaved families of the departed souls. جو لوگ شہید ہو گئے. تو گھر کو ٹائم کب دیتے ہیں؟ پہلے دن تو وہ سودا, پہلے دن آپ کا وہ نکل جاتا ہے اپنی. اگر کوئی اور مشکل میں ہے, ہاسپٹل میں لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو پہلا دن تو پورا ان کے لیے ڈیڈیکیٹ. ٹھیک ہے. دوسرے دن گھر پہ رشتے داروں کو, دوستوں کو, اور پھر تھوڑا بیٹھ کے کچھ دوست جو ہیں وہ گنگنا لیتے ہیں. اچھا, گنگنانے کا ساری بچپن کی یادیں جو. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی اپنی فیملی میں, امیجیٹ فیملی میں آپ کے بچے کتنی بیٹی؟ آپ نے ابھی بتایا میری 2 بیٹیاں. میری 2 شادیاں ہوئی. اچھا. میری پہلے ویڈ لاک سے میری 2 بیٹیاں ہیں. اچھا. اور دونوں چونکہ ایسے حالات تھے کہ ان کے ماموں نے ڈیسائیڈ کیا, اور میری جو پہلی ویڈ لاک تھی وہ تھوڑا سا اس کا اس میں ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا. اچھا. تو پھر ان کے ماموں نے بلا لیا تھا, تو وہ وہیں پر امریکہ میں ان کی جو ہے وہ گروتھ ہوئی. اور UCLA سے. سوری, میں تھوڑا سا آپ کو روک سکتی ہوں؟ ہمیں یہاں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا, پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اب ذرا انٹرسٹنگ اور باتیں شروع ہو گئی اور پھر ہم گانا بھی سنیں گے کوئی مزے کا. اور آپ کہیں مت جائے گا, سب کے بہت فیوریٹ ہے, تو کوئی نہیں چینل ادھر ادھر کرے گا. ویل بی رائٹ بیک. Special transmission is brought to you in association with USAID. USAID امریکی عوام کی طرف سے. ویلکم بیک ونس اگین. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار, اور ابھی ہم بات کر رہے تھے ان کی فیملی کے بارے میں. ہم نے تھوڑی بات شروع کی تھی. آئی ایم شیور سب بڑے انٹرسٹڈ ہوں گے سننے میں. جی کنٹینیو. بڑی والی بیٹی نے UCLA سے ابھی ڈبل میجر میں گریجویشن کی, 2 ڈگری ایک ساتھ دی, فزکس اور میتھس میں. شی از کوالیفائڈ فار PhD پروگرام ود ریسرچ جاب وہاں پر مشیگن میں, این آربر یونیورسٹی اسٹیٹ مشیگن کی ہے, وہ وہاں ہے. چھوٹی والی گئی ہے ہائی اسکول کر کے ابھی UC سیکرامنٹو میں, وہ کیلیفورنیا ہی میں. تو تھوڑا سا ڈسلوکیشن بھی ان کا ہوا. میں نے دونوں کی گریجویشن بھی ابھی اٹینڈ کی جا کے. It was a lifetime opportunity for me. اور سب سے مزے کی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ بیٹیوں کو واقعی اس معاشرے میں, یا پہلے بھی جو بیچ میں گیپ آیا تھا, نہیں لوگ پڑھاتے تھے, لیکن بیٹیوں کو بھی اتنی اچھی ایجوکیشن دلوانی چاہیے جتنی آپ بیٹوں پہ. اور بیٹیاں ہی ایکسل کر رہی ہیں. بالکل کر رہی ہیں. جتنا وہ پڑھ رہی ہیں, صحیح, ڈاکٹرز بن رہی ہیں, انجینئرز وہ بن رہی ہیں, اور وہ میجورٹی میں بن رہی ہیں. لڑکے ذرا کام اور نالائق نکل رہے ہیں. بالکل, ان کے ذرا کان کھینچنے کی ضرورت ہے بچوں کی, کامران کی طرح. دوسری بیگم سے بھی بچے ہیں آپ؟ دوسری بیگم سے ہمارا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان کے بھی پہلے ویڈ لاک سے 3 بچے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. تو بھائی میرے بچے تمہارے بچے مل کر ہمارے بچوں کو ماریں گے, تو وہ تیسری کیٹیگری کے بچے ہم نے اوائڈ کیا, جو سب سے اچھی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ اچھا پھر وہ دوسری جو میری وائف ہے اس کا ذرا پیشن انوائرمنٹ پہ ہے, اسپورٹس پہ ہے, ہیلتھ پہ ہے. ٹھیک ہے. میگزین بھی نکالتی صبح 9, اور 1-1.5 لاکھ درخت بھی لگائے. اچھے کام کیے ہیں سارے. ویری گڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درخت سارے جو اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے. میں سمجھتی ہوں آپ آج یہ بات کریں نا, آن ایئر یہ بات ہو رہی ہے, اور یہ مثال بنے گی کہ لوگوں کے لیے کہ جب دو ایسا کوئی کپل جب ملتا ہے آپس میں, جن کے پہلے بچے ہوں اور دوسری خاتون کے بھی بچے ہوں اور ہسبینڈ کے بھی بچے ہوں, اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ تمہارے بچے میرے بچے, میرے بچے تمہارے بچے, تو پھر میرے خیال سے لائف بڑی ایزی ہو جاتی ہے. یہ جو ایک ہمارے یہاں جو ایک سوچ آتی تھی کہ اپنا ایک بچہ ضرور ہونا چاہیے, وہ چیز نہیں ہونی. ہاں, اگر بچہ ہی شاید ایک بانڈ ہوتا ہے تو بانڈ ہوتا ہے, ایسا بالکل نہیں. بہت ساری اور چیزیں کامن ہوتی ہیں. اگر آپ ایک دوسرے کے بچے, لائف اتنی ایزی ہو گئی ہے. اچھا, نہیں ہوتی ایزی, مشکل ہو جاتی ہے. بالکل, ساری باتیں جو ہے نا ریالٹی بیس بات پہ ہو رہی ہے. اچھا, بالکل. تو بیٹیوں کے ساتھ عید کرنے کا موقع مل جائے. بیٹیوں کے ساتھ عید کرنے کا اس بار موقع ملا, دونوں مجھے وزٹ کر رہی ہیں. چلیں, یہ تو اچھی بات ہے. یہ ایک میرے لیے بڑا اچھا ہے. 2 سال پہلے بھی آئی تھی وہ, اور ان کو پالیٹکس میں آنے کا شوق بالکل نہیں ہے,
اور جو ویسے تو میں بھی یہ جو VIP پروٹوکال ہمارے یہاں جو ٹریننگ ہے اس سے ہم ویسے بھی بچتے ہیں. ہاں. گاڑیوں میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہوٹر نہیں بجنا چاہیے, ٹریفک کو ہم غیر ضروری طور پر ہم ڈسٹرب نہ کریں, یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے بالکل, کیونکہ ہم عام لوگوں میں سے ہی ہیں. عام لوگوں میں سے. ابھی جو ہم گانا سنیں گے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی گانا سن رہے ہیں. اچھا, الطاف بھائی کے ساتھ اگر مجھے کوئی اور بڑی ہمت کر کے مجھے ٹوکتا ہے, میری کہیں تقریر چل رہی ہوتی ہے اور تھوڑا سا میری ہیبٹ ہے بڑی غلط ہے کہ میں لمبی بات کرتا ہوں, آپ کے سوالوں کے جواب بھی لمبے دے رہا ہوں, یہ ضروری تھا. تو مجھے الطاف بھائی بھی یہ ٹوکتے ہیں, الطاف بھائی بھی ٹوکتے ہیں, کہتے ہیں کہ شارٹ جواب دو. اچھا, میں کوشش کرتا ہوں, اب پہلے سے کچھ تھوڑی سی بہتری ہے, لیکن میں اگر کہیں تقریر کر رہا ہوں, میری بیٹیاں موجود ہیں تو وہ خڑے ہو کے کہہ دیں گے پاپا بس کرے, اور بیٹیوں کے آگے ابا جان نہیں بول سکتے, کھانا نہیں کھانا ہے. ہاں, تو یہ بچیوں کا یہ بچیوں کا ایک بانڈنگ ہوتی ہے, ماں باپ ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ ضرور ہوتی ہے, وہ ہوتی بھی کلوز ہیں فادرز کی, اور وہ روک بھی سکتی ہیں جس چیز سے روکنا چاہیں. اور مزے کی بات, اور ان کو اگر کوئی ایئرپورٹ پہ بھی پروٹوکال مل جائے تو کہتے ہیں ہم لائن میں کھڑے ہوں گے, ہم اپنے امیگریشن والوں سے وہیں اسٹیمپ کرائیں گے. تو میں بھی پھر کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, اور ہم کیوں لے, کیونکہ پھر ہم اپنا سامان خود لے کے چلیں. جو ٹرالی, آپ کا اسٹار کیا ہے؟ ایریز ہے. ایریز ہے. اچھا اچھا, میں نے کہا اگر اسکارپیو ہوتا تو مجھے بھی بات لمبی کر کے بات کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. گانا سنتے ہیں, کامران بڑا خوبصورت گاتے ہیں, اور کہ اب گانا جو ہے وہ انشاءاللہ بہت ضرور ہے. ہاں نہیں, ان کو بھی مائک دے دیجیے گا, ہمیں بالکل یہ مائک تو لگا ہوا ہے, وہ تو دیکھیں میری عقل کے مائک تو لگا ہوا ہے. ساؤنڈ پھر اس کے بعد چلیں بھائی, اپنے اسپائنگ کی سنا میری پسند. ہاں بالکل, پسند میں نے ان کی معلوم کر لی ہے. چلیں, ہلو کی بورڈ نہیں آ رہا ہے, آ گیا, کیوں دیجیے گا, بس کر لیں, اسٹارٹ کر لیں. ہم کیوں اتنے خاموش ہو گئے جب تک میرے من یہ بتا دے تو کس اور چلا ہے تو, کیا پایا نہیں تو نے, کیا ڈھونڈ رہا ہے تو, جو ہے انتہے جو ہے انسنے, وہ بات کیا ہے بتا. متوا کہیں دھڑکنے تجھ سے کیا, متوا کہ خود سے تو نہ تو چھپا. گما بدانی نسا گما پلی دسانی ندا دھپا پما گرے سا, گما بدانی نسا 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 گما پلی دسانی ندا ندا پما گپا پما گما گرے سا. متوا جیون نگر میں پریم نگر میں, جیون نگر میں پریم نگر میں, نظر میں جب سے کوئی دل ڈھونڈتا ہے, دل کو چھتا ہے, جس کی کمی تھی, ہاں یہ وہی ہے, ہاں یہ وہی ہے, ہاں یہ وہی ہے. تو ایک پیاسا اور یہ ندی ہے, کاہے نہیں اس کو تو کھل کے بتائے, جو ہے انتہے جو ہے سنی, وہ بات کیا ہے بتا. متوا کہیں دھڑکنے تجھ سے کیا, متوا
کہ خود سے تو نہ تو چھپا. بہت خوبصورت, بہت ہی پیاری آواز ہے ان کی, اور گانا بڑا مزے کا آپ نے سنایا. تھینک یو. اب آپ نے ایک نور جہاں کا بھی گانا سنانا, سوچ لیں جلدی سے کون سا سنائیں گے جب تک میں بات چیت تھوڑی کروں. آپ کے فیوریٹ سنگرز میں کون ہے؟ یہ میں اسی سے یاد آیا تھا کہ ان کہے اور ان سنے لفظوں کی بات کی نا, تو وہ ایک رونان کیٹنگ کا گانا ہے, رونان کیٹنگ. اچھا, ناٹ فلم تھی, جولیا رابرٹس کی. ہاں بالکل, تو اس میں تھا کہ یو سیو یور بیسٹ یا یو سیو یور بیسٹ وین یو سے نتھنگ ایٹ آل. ہاں تو مطلب کچھ نہ کہہ کے بھی آپ بہت کچھ سب کچھ کہہ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, موویز وغیرہ کا شوق ہے؟ دیکھ لیتا ہوں میں. سرفنگ جب ہم کرتے ہیں رات کو مختلف چینلز پہ, انگلش مووی دیکھ لی. اچھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر, ایک بات ضرور میں پوچھوں گی, انڈین مووی ہو یا جو بھی, مطلب اتنی آنےسٹ, ایک تو مجھے آئی لو یو آنےسٹی کہ آپ اتنی آنےسٹلی بات کریں. ایک مجھے بات بتائیے, ہمارے یہاں اتنا کیوں؟ ابھی میں شرمیلا سے بھی یہی بات کری تھی کہ کہیں پبلک میں دیکھ لیا, ریسٹورینٹ میں دیکھ لیا, تو فوراً سے یہ جی مطلب عام انسان ہے نا. آپ لوگوں کو کبھی ایسا فیل ہوتا ہے یا لوگ آپ لوگوں کو فیل کرا دیتے کہ آپ بہت بڑی کوئی چیز ہو گئے؟ تھوڑا سا یہ ہمارے کلچر میں ہے. ہاں, کہ ہم مروب ہو جاتے ہیں, امپریسڈ ہیں. ہاں ایک دم. اور اس میں چونکہ ہمیں اپرچونٹی ہمارے لوگوں کو نہیں ملتی نا مین اسٹریم میں, چاہے سوشل ڈیولپمنٹ ہو, چاہے پولیٹیکل پروسیس ہو, چاہے اکانومک ڈیولپمنٹ ہو, کیونکہ لوگوں کو پارٹیسپیشن نہیں ہے, تو وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ بڑی سیکریٹ چیز ہے اور یہ کوئی بڑی پریسٹیجس چیز ہے جو چند لوگوں کے پاس تو ہے, اور ہم کبھی اس مقام تک نہیں آ سکتے. ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پالیٹکس ہو, اکانومی ہو, کوئی بھی پروفیشن ہو, سیلف میڈ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور ان کو راستہ اگر دیں, اپرچونٹی دیں, تو وہ ہر مقام پر پہنچ سکتے ہیں. بالکل, ملک میں بھی اپنا نام روشن کر سکتے ہیں, ملک کا پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں. اس ملک کو بھی سیلف میڈ لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. کلچر کی وجہ سے یہ کلچرل ٹیبو ہے, اس وجہ سے یہ انفیریٹی کمپلیکس ہے, اس وجہ سے پھر اس کو وہ وڈیرا انجوائے کرتا ہے. یہ بات نہیں, لیکن آر پیپل, ہمارے لوگ لو ٹو وزٹ میکڈونلڈس, کینٹکی فرائڈ چکن, ڈالمن مال. ہمارے لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے, لوگوں میں ہونا چاہیے, لوگوں سے ملنا چاہیے. میں میرے خیال میں جاتا ہوں, میں ان جگہوں کو وزٹ کرتا ہوں. میں تو ابھی بتایا ایک انسیڈنٹ, لیکن وہ ہم نے باہر کا مصطفیٰ کمال بھائی طارق روڈ کی وزٹ کرتے رہے ہیں, لوگوں سے ملتے رہے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے, عام ہونا چاہیے نا انسان. اگر آپ سنگر بھی ہیں یا آپ کچھ بھی ہیں, لیکن اب مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہیں کہ اب وہ جو یہ چیز ختم ہوئی ہے نا, یہ مجھے پسند نہیں آتی. وہ الٹا ریورس گیئر لگ گیا ہے نا, اس کو جب تک آپ مینٹین نہیں کریں گے, آگے نہیں بڑھائیں گے. مصطفیٰ بھائی کو واپس سفر تو دل سے آتے ہیں, سب سے پہلے ان کو بولوں آ جائیں ذرا کلفٹن اور ڈیفینس بھی اپنے انڈر لے لیں. کنٹونمنٹ بورڈ بھی آنے چاہیے. نہیں, آپ دیکھیں نا ہماری طرف کا تو آپ اگر حال, پر اب تو پورے کراچی کا وہی حال ہے, کچرا کنڈی وہی سب شروع ہو گیا دوبارہ. نہیں نا کہ مصطفیٰ بھائی کے ساتھ 178 یوسی نازنس ہوتے تھے, دوسری پارٹیوں کے بھی ہمارے بھی. وہ سسٹم جلدی آنا چاہیے. ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے اپنے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے, اور ہم یہ لا ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ کی بھی کوئی گزارش ہے بتا دیں میڈیا سے ریلیٹڈ. اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ لوگوں کو اچھی خبر دیں گے کہ وہ لا پاس ہوگا, لوکل گورنمنٹ ایکٹ, پھر الیکشن شاید ہو تو انشاءاللہ. ایک بات مجھے بتائیں, اب تو کافی ہمارے میڈیا سے آپ لوگوں کی پارٹی بہت لوگوں نے جوائن کر لی ہے. ایم کیو ایم میں بہت لوگ ہیں اس وقت ہماری میڈیا سے جو ہیں. یہ انڈسٹری کا تو کچھ کریں, کچھ انڈسٹری بھی ہماری بنے, موویز ہماری بھی بننا شروع ہوں. ہمارے پاس بھی اتنا ٹیلنٹ ہے یہاں پہ. ہمارے کانٹینٹ کو ہم خود ہی پروموٹ نہیں کرتے ہیں نا, نہیں کرتے, اور جو اسٹیٹ پیٹرنیج ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. دیکھیں, ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو, ایک زمانہ تھا لالی ووڈ کے ساتھ ساتھ ایک کولاچی ووڈ بھی ہوتا تھا کراچی میں. جی بالکل ہوتا تھا. لیکن لہری کا جو ہیومر ہے, بالکل اس کا کوئی میچ نہیں پاکستان ہے ہی نہیں. معین اختر, عمر شریف, سب آپ دیکھ لیں, منور ظریف, انور مقصود, شانساری. کس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے, اور آنے والے جو نئے ینگسٹرز ہیں ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے. تھوڑا سا ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, بزنس سیکٹر, اس کو بھی تھوڑا سا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل کریٹ کرنے ہوں گے. منسٹر آف کلچر کو ہم پریزیڈنٹ سے, میں نے ابھی کہا, پرائم منسٹر سے بات ہوئی, اور ہم نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا
یہ بالکل ہی سوتیلی ماں سے بھی برا سلوک ہو رہا ہے, بہت زیادہ. اب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے انڈین موویز کا ہمارے سنیماز میں ایک پاکستانی مووی لگ جائے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مطلب آپ, میں سمجھتی ہوں بول آپ دیکھ لیں, خدا کے لیے آئی, مطلب ہم لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے اس مووی کے لیے. لیکن اب یہ ایکسپیریمنٹس میں تو یہ انہوں نے اٹریکٹ کیا, کتنی اچھی لوگ آ رہے ہیں. اگر تھوڑے سے سنیما بھی واپس آئے, تھوڑے سے, ہاں سنیما بھی سنیما ختم ہو گئے, اس میں ایک ہماری گریڈ تھی, لسٹ تھی, کمرشلائزیشن, اور وہ سنیما کو اس طرح بنا کے ہمیں شاپنگ مالز بنا دیے گئے. ہاں بالکل. اس کو ہیریٹیج سمجھنے کی بجائے, ایک کلچرل ایسیٹ سمجھنے کی بجائے, پریزرو کرنے کی وجہ اس کو تباہ کر دیا گیا. اتنے اچھے اچھے سنگرز ہیں ہمارے پاس, پر ہماری طرف سے تو یو ٹیک اٹ فرام می کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اکیڈمیز بنائیں. ایبسولوٹلی. مہدی حسن کی ایک اکیڈمی ہونی چاہیے, نور جہاں کی ایک اکیڈمی ہونی چاہیے. بالکل. یہ ہمارے لیجنڈس ہیں. دھن شام ہوتی تھی یا امانت علی خان, دھن شام ہوتی تھی, سارے گاما, حامد علی خان, اتنی خوبصورت سے پہلے کہ ان کے جو بڑے تھے. میں تو سمجھتی ہوں آپ دیکھیں ایکٹنگ کے لیے اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن کوئی پراپر جگہ نہیں جہاں لوگ جا کے سیکھ سکیں. میں آپ کو یہ اشور کرتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں گے جی انشاءاللہ. مصطفیٰ بھائی یا ان کے ساتھ جو ٹیم ہے جب وہ واپس آئے گی اور مڈل کلاس سیلف میڈ لوگ آئیں گے, تو میں آپ کو لوکل گورنمنٹ سے تو آپ کو انشور کرتا ہوں ہمارے نیکسٹ مینیفیسٹو میں چلیں ہم یہ اکیڈمیز بنائیں گے, اس کو پروموٹ کریں گے. یہ جو پرفارمنگ آرٹس ہے جی اس کو, فلم انڈسٹری کو, بالکل آرٹس اینڈ کلچر کو, اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی جو منسٹر آف کلچر ہے جو کہ اب زیادہ ڈیوالو ہو کے صوبے میں آئی ہے, وہاں سے پروموٹ کرنا چاہیے. صحیح جی. یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں کے جو سنگرس ہیں بھائی, سنگرس یہاں کے جیسے آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں, پڑوسی ملک جاتے ہیں, اور اتنا زیادہ فیم, ہاں اتنا فیم لے کر آتے ہیں, حالانکہ وہ یہاں آلریڈی گانا گا رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ آلریڈی مطلب ایکٹریسز کی تو میں بات نہیں کروں گی, وہاں جا کر جب واپس آتے ہیں تو کوئی الگ ہی ان کا ایک جنم. لیکن بات ساری یہ کہ ڈاکٹر صاحب, بات یہ کہ جب ہم ان سے گلا کرتے ہیں نا کہ جی وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے, جب آپ کو دیکھیں نا عزت شہرت سب وہیں مل رہا ہے, وہ وہاں ایک گانا گاتے اور ان کی مووی ہٹ ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ہی لوگ ہیں نا. دیکھیں نا وہ ایک مووی خوشبو بنی تھی جی ہمارے یہاں, ہاں, اور عدنان سمی, بالکل. دیکھیں اسے وہاں زیادہ پیٹرنیج ملی, کتنی عزت. ہمارے یہاں اس کو وہ پیٹرنیج ہم نے کسی وجہ سے نہیں دی. تو تھوڑا سا اسٹیٹ کا رول ہے, گورنمنٹ آف دا ڈے کا رول ہے, فیڈرل, پروونشل اینڈ لوکل. اور آپ لوگوں کے اپ کمنگ میں کیا آپ لوگوں کے پلانز ہیں؟ دیکھیں پہلا پلان تو ہے کہ کسی طرح سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے تاکہ ایک منیمم نیشنل ایجنڈا ہو. دوسرا پھر الیکشنز وقت پر ہوں تاکہ آگے ڈیموکریسی کا سلسلہ چلے, اور جو بھی زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس کو ہم الیکٹ کرا کے اوپر لائیں. ہمارے یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے کہ اس مرتبہ ڈائریکٹ سیٹ پر, یہ میری خواہش ہے اور میرے ساتھیوں کی بھی اور الطاف بھائی کی بھی یقیناً, کہ ہم خواتین کی نمائندگی کو جو ڈائریکٹ سیٹ ہے اس پر بھی امپروو کریں. صرف ریزرو سیٹ پر آگے جس طرح خوشبو سے جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ سیٹ پر ہیں, تو اس طرح ڈائریکٹ سیٹ پر ہم اور خواتین کو بھی لائیں. بالکل, خواتین تو بہت آگے. اور اسی طرح جو مائنورٹی یا جو غیر مسلم ہیں, غیر مسلموں کو ڈائریکٹ سیٹ پر ہمیں موقع دینا چاہیے. اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے جہاں سارے پاکستانی برابر ہے, بغیر کسی رنگ, نسل, مذہب, زبان اور فرقے کے. صحیح کہ ہم سب. ایک میرا بڑا ایک اور امپورٹنٹ سوال ہوگا آپ سے, لیکن پہلے ایک اور گانا سن لیتے ہیں. اب ان کی پسند کا ایک اور گانا, دو لائنیں فاروق بھائی کی فرمائش پر. اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی, مطلب ایک بہت زیادہ محترمانہ سب جو اندر بیٹھے سب کی ریکویسٹ ہے. نہیں بالکل نہیں, ابھی آپ نے ابھی خود ایڈمٹ کیا کہ جو ہم تیسرا دن ہوتا ہے عید کا, اس دن ہم کیا کرتے ہیں, گانا بجانا اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے. تو آج آپ کو ہم نے پکڑ لیا دوستوں کے محفل ہے. آپ کی نظروں نے سمجھا, آپ کی نظروں نے سمجھا, پیار کے قابل مجھے, آپ کی نظروں نے سمجھا, پیار کے قابل مجھے.
مل گئی منزل مجھے دل کی اے دھڑکن ٹھہر جا، مل گئی منزل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا. واہ آگے والا جی میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی میں نے وسیم بھائی کے پروگرام کی کافی آپ کا یہ فیصلہ کہہ رہی ہے ہر نظر بندہ پرور شکریہ کہ اپنی زندگی کو کر لیا شامل تجھے ہنس کے اپنی آخری بند بہت اچھا ہے اس کا. زندگی آخری والا ہی سنا دیں. کر لیا شامل تجھے مجھے پڑ گئی دل پر میرے، پڑ گئی دل پر میرے آپ کی پرچھائیاں، پڑ گئی دل پر میرے آپ کی پرچھائیاں، ہر طرف بجنے لگی سینکڑوں شہنائیاں، دو جہاں کی آج خوشیاں ہو گئی حاصل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا. میں اس میں بھی یہ ریہرسل کرتا ہوں. ہاں یہ موقع جو مجھے ملتا ہے اور میں بڑا ریزرو قسم کا آدمی تھا، لیکن اس لیے کہ الطاف بھائی جب بھی اپنے دل کے غبار کو وینٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ گانا گاتے تو وہ گنگناتے ہیں. ہاں اچھا، اور وہ جلسوں میں بھی پھر گنگنا لیتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ لوگوں کو اور اعتراض ہمارے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو بڑی مشکل قسم کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یار چھوڑو میں ایک گانا گنگناتا ہوں، پھر ڈاکٹر ارشد العباد اور رابطہ کمیٹی میں سے بھی کوئی گنگنائے تو اب ہم بھی اس میں انگیج ہو گئے. یہ اچھی بات ہے نا، ہر چیز بیلنس ہو، بیلنس ہونی چاہیے. اور یہ سب سے مزے کی بات ہے کہ آپ جو ہیں زندگی میں وہی آپ دنیا کو دکھائیں. تو یہ ایک ہمارا یہ پارٹی کے اندر بھی یہ سسٹم اب ہے. بالکل، گانے سے تو ویسے ہی آپ کی تھوڑے سے بھی ڈپریس ہوں. میں نے تو اپنے آئی پوڈ میں ہر گانا رکھا ہوا ہے. اگر خوشی کا موقع ہے تو بھی گانا ہے، رونا ہے تو بھی گانا سنوں گی. دو اور پسندیدہ گانے جی جی ضرور. یہ تو میرے دل میں آج کیا ہے، تو کہے تو آج میں بتا دوں، کہے تو میں بتا دوں. ایک تو یہ بھی شروع کریں. دوسرا ہے وہ آپ کا ہے کیا، نائلہ فلم کا تھا، مالا نے گایا تھا، بہت پرانا گانا ہے وہ، کہ غمِ دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے، تڑپنا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی ہمیں آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے. نہیں وہ تو آپ شروع کریں. میرے دل میں آج کیا ہے، میرے خیال آپ گائیں گے. نہیں میں یہیں سے بیٹھ کے آپ کا ساتھ دوں گی. میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں، میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں، تیری زلف پھر سنواروں، تیری مانگ پھر سجا دوں، میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا. مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہ آپ کی فرمائش ہے میں ان کو پوری رات رٹ کر آتا. یہ بڑا خوبصورت گانا ہے، بہت خوبصورت گانا ہے. میں لکھ کر اس کو ضرور یاد کر کے آتا. اس کے آگے والا اسٹینزا کیا ہے، مجھے دیوتا بنا کر تیری چاہتوں نے پوجا، مجھے دیوتا بنا کر تیری چاہتوں نے پوجا، میرا پیار کہہ رہا ہے میں تجھے خدا بنا دوں، میرا پیار کہہ رہا ہے میں تجھے خدا بنا دوں، تیری زلف پہ سواروں، تیری مانگ پہ سجا دوں. ویری نائس،
तालियां आपके लिए होनी चाहिए। थैंक यू थैंक यू। मुझे लगता है फेवरेट सिंगर्स आपके कौन है अगर पुराने में देखा जाए तो? फेवरेट सिंगर्स नए और पुरानों में? देखें पुराने में मेहदी हसन ऑफ कोर्स, मतलब एक उनका भी कोई सुना ही दें फिर। और नए नए में राहत फतेह अली खान ज़ाहिर है वो सबकी पसंद है, और उसके बाद राहत फतेह अली के अलावा कुमार सानू है, ये कुमार सानू के बाद जो सोनू निगम है, सोनू निगम भी बहुत जबरदस्त गाते हैं, बड़े अच्छे गाने गाए हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गानों का सिलसिला बातों का सिलसिला चलता रहेगा, बहुत मजे का हमारा शो हो रहा है। अंग्रेजी में एलिशिया कीज है। अंग्रेजी तो फिर आप ही को सुनाना पड़ेगा ना, मुझे आती है ना। आप तो आप गा लेंगे? रटी भी है, हमें नहीं इंग्लिश गाने बड़े मुश्किल, हमें तो जो आप कह रहे होंगे ना वो गाना जरूर मैंने आपसे जरूर सुनना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक व्यूअर्स, और हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, और हम बड़े मजे की बातें कर रहे हैं और गाने भी सुन रहे हैं। अच्छा, आपने कहा मेहदी हसन खान साहब आपको बड़े पसंद है, नूर जहां, मैडम नूर जहां पसंद? नूर जहां भी बहुत लेजेंड सिंगर रही, बड़ी खूबसूरत उनके और बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत गायकी और नूर जहां साथ साथ है, इसमें कोई। अच्छा, ये मीठी ईद है लेकिन लता मंगेशकर, बिल्कुल उनका तो खैर, मोहम्मद रफी, जवाब कुमार, बिल्कुल, सोनू निगम, आप सही, अलका याग्निक, हाँ सभी हैं, सबका ही। विटनी ह्यूस्टन वहाँ थी। अच्छा, अभी आपने जो कहा एक इंग्लिश गाना आपको बड़ा पसंद है, किसका? बहुत सारे हैं, एक तो कारपेंटर्स के पुराने गाने बहुत अच्छे थे, एबा के अच्छे थे, तो फिर अभी जो गाने, एक लियो शेर का बहुत अच्छा गाना है, वो कौन सा? व्हेन आई नीड यू आई जस्ट क्लोज माय आईज एंड आई एम विथ यू। ये आप किसको इमेजिन करके ये गाना सुनते हैं? मेरे ख्याल तो बड़ा टॉप सीक्रेट है। तो टॉप सीक्रेट किताब में मुझे ये किताब में लिखेंगे, हमें तब किताब का वेट करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल में वक्त आने पर। चले, अच्छा मुझे बताएं कि बड़ी बेटी से ज्यादा क्लोज है छोटी से? बड़ी से नेचुरली क्लोज होता हूँ, लेकिन चूंकि कोई सुनती बेटी या कोई और बेटा नहीं है, तो बड़ी से इसलिए कि वो बड़ी है, और छोटी से इसलिए कोई छोटी है। लेकिन एक होता है ना, ज्यादा बात जिसकी मानी जाए। बड़ी की बात तो मैं भी मानता हूँ और अफशा भी मानती है। अच्छा, मेरी जो फर्स्ट वाइफ है, तो वो भी मानती है, और उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है हम दोनों पर। अच्छा, वो जरा वो होता है कि पहला बच्चा वैसे ही वो होता है। यहाँ तक भी कि वो जो एक हुआ था हमारी लाइफ में, जी जी बिल्कुल, तो उसको रिकंसाइल करने में भी थोड़ा बहुत जो है वो, अच्छा, मेरी दोनों बेटियां बड़ी एक्टिव रही हैं। बहुत एक्टिव है, और बेटी वही बात है ना, बेटा होता तो शायद कहता छोड़ें, रहने दें, चलने दे जैसे है, लेकिन बेटियां बहुत साथ देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ईद गुजर जाएगी, फिर वही काम सिलसिले, वैसे भी ईद पे भी शुरू रहते हैं आप लोगों को, तो काम होता रहता है। बकरा ईद पे मुझे बताएं कि बकरा ईद पे पता नहीं आपसे मेरी मुलाकात हो या ना हो, खुद कुर्बानी शुरबानी कर रहे होते हैं? कुर्बानी तो करते हैं, इस हद तक कि वो एक जो जरूरत होती है छुरी फेरने की, जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं बड़ा उससे घबराता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करता जी, तो शायद मैं मेडिसिन साइड पे करता, थोड़ा सर्जरी से मैं अवॉइड ही करता। अच्छा, हालांकि प्लास्टिक सर्जरी में मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी। अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग ली थी, लेकिन आपसे लेकिन मेरा एप्टीट्यूड नहीं था इतना, और अब भी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हम जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स में भी क्या कर रहे हैं, सर्जरी तो कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, ग्रॉस एम्पुटेशन है, ग्रॉस सर्जरीज है, तो आपने मेडिसिन भी आगे प्रैक्टिस नहीं की? जस्टिफाइड नहीं था ना, कि इंसाफ नहीं होता, दोनों फील्ड जो है वो फुल टाइम जॉब है, पॉलिटिक्स एंड मेडिसिन। सही। अच्छा, अभी कोई दवाई आपसे पूछनी है तो बता देते हैं आप? थोड़ा बहुत मैं कोशिश करता हूँ उसका लिटरेचर थोड़ा बहुत पढ़ूं, अपने आप को अपडेट रखूं, ठीक, लेकिन मैं यही लोगों से कहता हूँ कि भाई नीम हकीम खतरा है जान। तो लेकिन ये कि मैंने अपनी मेडिसिन को यूज किया पब्लिक पॉलिसीज में, जो हेल्थ पॉलिसीज है जी, ट्रॉमा सेंटर्स बनने चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल,
اور ہارٹ کے ہاسپٹلس ہمارے یہاں کم ہیں, بہت کم, جبکہ اسٹریس سے جو یہ ساری بیماریاں زیادہ ہماری ون آف دی بگیسٹ جو انسیڈنس آف ڈیزیز از ہارٹ ڈیزیز, تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اور میڈیکل ایتھکس کیا ہے, تو یہ ساری باتیں کور ہوتی ہیں پبلک پالیسی میں. تو پولیٹیکل سینسٹائزیشن جو میری تھی میڈیسن سے اور ہیلتھ سے, تو مجھے بڑی کام آئی پبلک پالیسیز میں. بلڈ ٹرانسفیوژن میں غلط بلڈ چلا گیا, بالکل اسکریننگ میں بلڈ صحیح نہیں, ہیپیٹائٹس ہو گیا, ایڈز ہو گئی. پھر وہ ایڈز میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شاید جو ہے وہ سیکسولی ہی ٹرانسمٹ ہوئی ہے, بالکل, حالانکہ وہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے بھی ہوتی ہے, وہ ویسے بھی بیماری بالکل بالکل. تو اس کو ٹیبو نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ ہمیں اویئرنیس بھی کریٹ کرنا, بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہے جو نہیں ہو رہی. پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی ان چیزوں پہ انوائرمنٹ پر اویئرنیس دینا, اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. صحیح. صاف پانی کی اہمیت کیا ہے, پانی کو بچانا چاہیے, بجلی کو بچانا چاہیے, بجلی آئے تو جو ہے اس کو بچائیں, اور آنے کے لیے کوئک فکس کیا ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے. سب باتوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے. یہ آپ سمجھتے کہ اس کی پوری پروگرامنگ ہونی چاہیے, اس پہ کام ہونا چاہیے. میڈیا کو بھی تھوڑا, جو ابھی تک نہیں ہو رہا, میڈیا کو چلنا چاہیے, اس پہ ڈرامے بننے چاہیے, اس پہ فلمیں بننی چاہیے. ہاں, جو کلاسیکل جو ہمارے یہاں پرابلمز ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھرو میڈیا. اور یہ کولاچی ووڈ کے ریوائول سے ہوگا کہ لالی ووڈ مجھے نہیں لگا اکیلا کافی, جب تک ہم تھوڑا سا فلم انڈسٹری کو ریوائیو نہ کرائیں کراچی میں, تو کولاچی ووڈ کا بھی سامنے آنا ضروری ہے. کولاچی از اولڈ نیم آف کراچی. جی جی بالکل. ہمارا کمٹمنٹ ہے کولاچی ووڈ کو ریوائیو کرنے کا انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ, اللہ کرے اس میں آپ کی اللہ میاں بہت سب کی حوصلہ افزائی ہوگی. آپ کو کرنا چاہیے یہ بھی چیز. جب پالیٹکس میں آنے والے تھے تو گھر والوں کی طرح آپ کی فیملی میں کوئی پہلے آلریڈی تھا پالیٹکس میں یا کچھ؟ ہماری پالیٹکس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ ہم موروثی سیاست سے ہمارا تعلق نہیں ہے. فیمیلیل یا ٹریڈیشنل سیاست ہم لوگ, تو میرے دور دور تک کوئی چاچے مامے, ورنہ یہاں کا تو یہ آرڈر آف دا ڈے ہے پاکستان میں, جو ایک کہ جو جیتا وہ وزیر, جو ہارا وہ مشیر, اور باقی جو بچے وہ سفیر بنا کے باہر کے ملکوں میں بھیج دیے جاتے ہیں. تو وہ حبیب بینک میرا بینک, تو وہ باقی چاچے مامے بولتے ہیں میرا بھی تو ہے, تو وہ نواسے کہتے ہیں میرا بھی تو ہے. تو یہ ایکچولی پاکستان کو بھی ایک اپنے گھر کی پراپرٹی سمجھ لیا ہے. پالیٹکس کو بھی کسی نے آپ کو روکا نہیں کہ آپ میڈیسن کر کے, اور یہی وجہ تو اصل خرابی مڈل کلاس, سیلف میڈ, ورکنگ کلاس سے لوگ کیوں نہیں آ رہے, اسی لیے تو نہیں آ رہے کہ ان کے والدین کہتے ہیں یہ پڑھیں, یہ سی ایس ایس کریں اور اچھے آفیسر بن جائیں, پولیس سروس میں چلے جائیں, آرمی میں چلے جائیں, یہ ملک سے باہر چلے جائیں, ملک سے باہر ڈاکٹر انجینئر بن جائیں, آئی ٹی انجینئر بن جائیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بن جائیں, لائرز بن جائیں. لیکن کوئی نہیں کہتا کہ پالیٹکس میں جائیں, یا اسپورٹس مین بن جائیں, یا میڈیا میں چلے جائیں. لیکن پالیٹکس جو لاسٹ چوائس ہے, اور ہم نے کہا ڈونٹ ڈو پالیٹکس وتھ می, یعنی پالیٹکس کو. اور پھر اسی لیے پھر جب میجورٹی اگر موروثی سیاست ہوگی, بڑے وڈیرے جاگیردار مراد یافتہ طبقہ کرے گا, تو اس میں پھر ہر طرح کی خرابی ہوگی. پھر پالیٹکس کو اور پالیٹیشین کو برا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو پائچے چڑھانے ہوں گے اور پانیوں میں اترنا ہوگا, اور اس کے لیے ہر آدمی کا اپنا رول ہے. پالیٹکس کو آپ جوائن کرنے کا مقصد تھوڑی کہ آپ جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لیں, نعرے لگانے لگے. سوشل میڈیا پر آپ آ جائیں, بالکل اویئرنیس کریٹ. بالکل. تو آپ کو روکا گیا ہے کہ نہیں جائیں؟ مجھے روکا, میرے والدین نے روکا کہ نہیں جائیں. انہیں ایک عرصے تک تو پتہ ہی نہیں چلا, لیکن جب انہیں پتہ چلا تو پانی سر سے بہت اوپر چلا گیا, اور پھر وہ ہاتھ پر ہاتھ. ایک چھوٹا سوال کرنا چاہوں گی, کبھی آپ نے ہائر ایجوکیشن کے لیے میئر بنا تھا تو اس سے پہلے میرے فادر نے ریکنسائل کیا, پھر انہوں نے مجھے بڑی سپورٹ کی تھی. آپ کبھی باہر کہیں پڑھنے گئے؟ نہیں, میں کبھی باہر نہیں, کبھی نہیں گئے. میں نے آل الانگ آئے. اور یہ دیکھیں, یہ ان بچوں کے لیے جو بہت مرتے ہیں باہر پڑھنے جانے کے لیے, یہیں پہ رہ کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے ملک میں. کوئی عید کا میسج کچھ, پھر ہم کامران کے پاس چل جائیں گے, وہیں سے ہم اینڈ کریں گے. عید کا میسج تو اجتماعیت کا ہے نا, یہ تہوار بھی ہے, خوشی کا دن ہے, اور اجتماعیت مینس کہ انفرادیت کو, انڈیویجویلٹی کو پیچھے چھوڑیں, انڈیویجولزم کو اور کلیکٹیوزم کو آگے لائیں. اگر کلیکٹیوزم عید میں خوشیوں کو شیئر کرنے کے لیے, جو حیثیت والے لوگ ہیں وہ کم حیثیت والوں کو ساتھ لے کر چلیں, عید کی خوشیوں میں شریک کریں, اور پورے ملک میں خوشی کو قائم رکھنے کے لیے صرف عید کے دن نہیں, ایک اجتماعیت کا کانسیپٹ ہے کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا, ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں. بالکل, یہاں سے ہم شروع کریں اور سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں, تو
کم سے کم ایجنڈے پہ ہمارے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل ہیں, سب کچھ بہت چیز, لیکن کم از کم ہم ایک منیمم نیشنل ایجنڈا پہ تو سب اکٹھے ہو کے کام کریں, اور ایک اجتماعی collective wisdom will lead to collective decision and then will lead to collective responsibility, shouldering of responsibility. We can make a better Pakistan. اور ایک چیز اس پہ ان دونوں نے جو بات کی, میں لنک کر لی کہ انہوں نے کہا کہ سب کو لے کے چلیں, حیثیت ہے یا نہیں ہے. سب سے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی, ہم اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے یا لوگوں کی نظروں میں بہت اچھا کرنے کے لیے ان لوگوں کی ہیلپ ضرور کرتے ہیں جو ہمارے باہر کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی ہاں ان کو مدد کر دیتے ہیں, ہمارا نام ہو جائے گا, ہم غریبوں کی مدد کریں. ہمارے اندر ایک بڑی گندی بات ہے, ہماری فیملی میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ سب نہیں بیچارے افورڈیبلٹی نہیں ہے ان کی, یا وہ اتنے نہیں حیثیت والے, ہم کبھی ان کی ہیلپ نہیں کرتے. یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں. ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دور کر دیں گے, باہر والوں کے آگے نمبر بڑھانے کے لیے ضرور کام کریں گے. سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں کہ کون ہے جو اتنا حیثیت والا نہیں ہے, جو نہیں ویل آف ہے, جس کے پاس نہیں ہے اتنا کہ وہ افورڈ کر سکے, ان کی پہلے مدد کریں, پھر باہر والوں کی بھی سوچیں. ایسا نہیں کہ باہر والوں کی بھی نہ سوچیں, لیکن سب کو ساتھ لینے کا مطلب ہے کہ اپنے خاندان, اپنے گھر والے, اپنے بہن بھائی جو آپ کے ارد گرد ہیں جو نہیں ویل آف ہیں, ان کی بھی ضرور مدد کریں. اپنا بہت خیال رکھیں, اچھی سی عید گزاریں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ شو پہ آئے, ٹائم نکالا آپ نے ہمارے شو کے لیے, بہت شکریہ. ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے شو پہ آئے, ہماری عید کو 4 چاند لگے. تھینک یو کامران, موقع ملا. بالکل, آپ نے تو شرمیلا کے ساتھ بھی بیٹھنا تھا, وہ آپ پہنچے دیر سے, ورنہ آپ ان کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے. تھینک یو کامران, آپ کا بھی تھینک یو, بہت شکریہ. ایک گانا اینڈ میں مزیدار قسم کا. میں سب سے خداحافظ کرتی ہوں, فاروق بھائی بھی آپ سے سب سے خداحافظ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت عید مبارک سب کو. اللہ حافظ. ہو تاکتے رہتے تجھ کو سانجھ سب نینوں میں نینوں میں تاکتے رہتے تجھ کو سانجھ سویرے, نینوں میں بسیاں جیسے نین یہ تیرے ہیں, ہم بھی دیوانے تیرے ہونے لگے ہیں, ہم بھی دیوانے تیرے ہونے لگے ہیں. میرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین, میرے دل کا لے گئے چین, تیرے مست مست دو نین, میرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین, میرے دل کا لے گئے چین, تیرے مست مست دو نین. ماہی بے آب سا دل ہے بے تاب سا, دھڑکا جائے دھڑکا دھڑکا جائے. ماہی بے آب سا دل ہے بے تاب سا, دھڑکا جائے دھڑکا دھڑکا جائے. نینوں کی جھیل میں اترا تھا یوں ہی دل, ڈوبا جائے ڈوبا ڈوبا جائے. ہوش و ہوا سے اب تو کھونے لگے ہیں, اے ہم بھی دیوانے تیرے ہونے لگے ہیں, ہم بھی دیوانے تیرے ہونے لگے ہیں. تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین, میرے دل کا لے گئے چین, تیرے مست مست دو نین, تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین, میرے دل کا لے گئے چین, تیرے مست مست دو نین.
تکتے رہتے تجھ کو سانجھ سویرے، نینوں میں بسیاں